अस्सलाम वालेकुम। यासीन से analysisgot.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुश आमदेद। ये एक वेब पेज है, वेब साइट है जिस पर डेली बेसिस पे आपके साथ मुलाकात होती है। इसके अंदर बहुत सारे और लवाजमात भी मौजूद हैं जिसमें आपको एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन का यूट्यूब क्लिप भी आपको मिलती है और इसके साथ ही उर्दू तहरीर और इंग्लिश तहरीर में आपको वो तमाम इंफॉर्मेशन दी जाती है जो कि इंटरनेशनल और पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से इम्पोर्टेंस रखती हैं। बहरहाल आज 19 जुलाई डेट हो चुकी है, बरोज़ मंगल है, इस हफ्ते का सेकंड वर्किंग डे है और पाकिस्तान के सूबे पंजाब में जो 20 हलकों में इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात के बाद पाकिस्तान का जो एक मुआशी एक बहरान की सूरत हाल इख्तियार की हुई है, उस मुआशी बहरान में मज़ीद इजाफा ही दिखाई दे रहा है। हालांकि PTI की हुकूमत 15 सीटें लेकर जीत चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जो अनसर्टेनिटी है, जो गैर यकीनी कैफियत है, उसके अंदर इजाफा ही होता चला जा रहा है। उस इजाफे की वजह ये दिखाई दे रही है कि KPK में PTI की हुकूमत है और अब पंजाब में भी PTI की हुकूमत बन जाएगी और ये मुमकिनात में से जाहिर किया जा रहा है कि KPK और पंजाब असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाएं और पाकिस्तान में एक फ्रेश नए इंतखाबात की डेट हमें मिल जाए, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली इसका इफेक्ट पाकिस्तान की करेंसी मार्केट पर हो रहा है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर हो रहा है और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की करेंसी 223 रुपए में डॉलर एक खरीदा जा रहा है, जो कि पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह है। डॉलर अपनी बुलंदियों को छूता चला जा रहा है और इससे पहले भी मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि पाकिस्तान में जो भी हालात हों, जैसे भी वाकयात होते रहें, लेकिन पाकिस्तान में डॉलर की कदर कीमत में कमी वाकई नहीं होगी। उसकी बुनियादी वजह मैंने आपके साथ पेश की और काफ़ी प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों से पेश करता चला रहा हूँ। मैं वॉइस नोट भी दे रहा हूँ, लोग मुझे 1 बाय 1 कॉलें भी कर रहे हैं और मैंने उनसे यही अर्ज किया कि जनाब पाकिस्तान में डॉलर की कदर कीमत में इजाफा मुस्तकिल बरकरार रहेगा। उसकी कुछ बुनियादी वजह हैं और वो वजह सबसे पहले हमने ये बयान की थी कि पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा है, जो तिजारती खसारा बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट होता है। हम ये देख रहे हैं कि हमारा अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का दोनों का डिफरेंशियल चेक करें तो 75% हम अपने बाहर की चीज़ों पर डिपेंड कर रहे हैं, इंपोर्ट्स करते हैं और हमारी एक्सपोर्ट महज 30 और 25% है टोटल हमारा जो भी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का जो सिलसिला है। इसके बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि हमारा तिजारती खसारा जो करंट मार्केट है वो इस वक्त 48 बिलियंस ऑफ डॉलर है। आई रिपीट, 48 अरब डॉलर का तिजारती खसारा पाकिस्तान की मुआशी हालात में है और इन हालात को बेहतर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर हम वॉर फुटिंग्स पे कुछ कर सकते हैं, वो हम गैर ज़रूरी चीज़ें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको फिल फॉर ख़त्म किया जाए, एमरजेंसी बेसिस पे ख़त्म किया जाए। हम उसको वॉर फुटिंग्स बेसिस पे ख़त्म करें कि जनाब हम लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं, हम क्रॉकरी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम पेट फूड इंपोर्ट कर रहे हैं, हम टेक्सटाइल की गैर ज़रूरी चीज़ें जो है वो हम कपड़ा लत्ता ये जो इंपोर्ट कर रहे हैं और इसके अलावा हमारे पास जो खुर्दनोश की जो जैम जेली चॉकलेट्स वगैरह हम पेट फूड इंपोर्ट कर रहे हैं, इनको फिल फॉर ख़त्म किया जाए। हम गैर ज़रूरी हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान से बाहर हो, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से जुड़ा हुआ हो, उसको हमें फिल फॉर ख़त्म करना चाहिए ताकि हम अपने पाकिस्तानी रुपए को, अपने पाकिस्तानी करेंसी को वो स्ट्रॉन्ग कर सकें और इंटरनेशनल मार्केट में हम अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर लेकर आ सकें। और इसके लिए ज़रूरी सिर्फ और सिर्फ बुनियादी तौर पे ज़रूरी है कि जो वॉर फुटिंग्स पे हमें काम करना है वो हमें इंपोर्ट बिल्कुल डिक्लाइन करना है, अपनी गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स को ख़त्म करना है ताकि हमारा रुपया बेहतर हो सके। आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे जो ताजिर हजरात हैं जो कि बाहर उनको पेमेंट्स करनी पड़ती है, वो परेशानी में मुब्तला हैं। उन्होंने जो माल इंपोर्ट किया हुआ था जिसकी कीमत 200 रुपए में थी या 180 रुपए में थी या 210 रुपए में थी, आज उनको 223, 225, 230 रुपए में पेमेंट करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से उनकी कमर टूट चुकी है। तो इस वजह से अगर हम चाहते हैं कि हम इंपोर्टेड आइटम को ख़त्म करें, उसको कलक करें, हम अपने करेंसी को स्ट्रॉन्ग करें ताकि हमारी मुआशी हालात बेहतर हो सके। जाहिर है कि इसका अल्टीमेट जो इफेक्ट आता है वो पाकिस्तान में महंगाई से भी होता है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा हमारी जो कोर प्रोडक्ट है जो हम इंपोर्ट करते हैं वो हमारा क्रूड ऑयल है। हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हमें वो डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। डॉलर हमारे लिए महंगा हो जाता है। जब डॉलर महंगा होता है तो पेट्रोल की कीमतें महंगी हो जाती हैं। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हमारी खुर्दनोश की और तमाम रोजमर्रा की जरूरत की चीजें वो महंगी हो जाती हैं।
تو ہمیں اگر سروائیول کرنا ہے، ہمیں اگر سروائیو کرنا ہے، پاکستانی معاشی قوتوں کو سروائیو کرنا ہے، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم امپورٹڈ آئٹم جو کہ غیر ضروری امپورٹڈ آئٹم ہے جس کے بغیر ہم جی سکتے ہیں، مر نہیں جائیں گے کہ اگر ہم باہر کی بیلجیم کی چاکلیٹ نہیں کھائیں گے تو ہم مر جائیں گے. ہمیں میٹھا کھانا ہے تو ہم گڑ کھا سکتے ہیں، ہم کچھ اور میٹھا کھا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم بیلجیم، ڈنمارک اور ہالینڈ اور امریکہ اور کینیڈا اور برطانیہ کی چاکلیٹ، چیز، پنیر کو کھائیں. یہ ہمیں فی الفور ختم کرنی پڑے گی تاکہ ہم اپنے روپے کو اسٹرانگ کر سکیں، ہمارا جو بیلنس ہے، ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے یہ کم سے کم ہو سکے، اور ہماری جو کور امپورٹ پروڈکٹ ہے دیٹ از کروڈ آئل، اس کو ہم آسانی سے خرید سکیں. ورنہ ادروائز یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہوں گے، ہمیں خرید کرنے کے لیے، پیٹرول خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے. اور یہی حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو معاشی بدحالی ہم دیکھ رہے ہیں سری لنکا میں ہو رہی ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ امپورٹڈ آئٹم کو روکا نہیں گیا. وہاں پہ کرپشن جو ہے وہ بے انتہا زیادہ ہو گئی، اور وہ کرپٹ پولیٹیشینز وہاں پر حکمرانی کر رہے تھے اور وہ آج بھاگے ہوئے ہیں. تو ہم سب کو بحیثیت قوم اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جناب ہمیں امپورٹڈ آئٹم کو سے نو ٹو امپورٹڈ آئٹم کا ٹیگ لگانا چاہیے اپنے اوپر، اور ہمیں ہر ڈپارٹمنٹل اسٹور میں رکھی ہوئی امپورٹڈ آئٹم کو ڈکلائن کرنا چاہیے اور نہیں استعمال کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے ڈالر، ہم اپنے پاکستانی روپے پہ جو پریشر ہے اس کو کم سے کم کر سکیں. تو بہرحال اس کو ہم بہتر کریں گے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اور خبریں یہی آ رہی ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کی حکومت چونکہ پنجاب کی 20 میں سے 15 سیٹیں جیت چکی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کے پی کے کی گورنمنٹ اور پنجاب کی گورنمنٹ ڈیزالو ہو جائے اور ہم ایک نئے فریش الیکشن کی طرف چلے جائیں، اور اس کے بعد کچھ اسٹیبلٹی آ جائے. ابھی ہماری جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، وہ ایک انسرٹین حکومت ہے، جس کی وجہ سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ہماری کم ہو رہی ہے، اور ہمارے اوپر بیرونی قرضہ جات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور بیکاز آف کہ ہم وہ پالیسی اڈاپٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ جناب ہم اپنے امپورٹ بل کو کم سے کم کریں اور ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں، ہم اپنے ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو اوپر لے کے جائیں، ہم اپنے آئی ٹی انڈسٹری کو اوپر لے کے جائیں. تو اس چیز پہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا، تب جا کر ہمارا پاکستانی روپیہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے، ادروائز دیر از نو ہوپ. اچھا، اس کے ساتھ ہی کچھ بین الاقوامی باتیں کرتے ہیں. کل ہمارے پاس بڑی امپورٹنٹ ایک خبر تھی کہ جناب گوگل کے شیئر جو کہ $2300 چل رہے تھے، ان کی قیمت ہو گئی $112. یہ کیوں ہو گئی؟ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ. تو اس کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسپلٹ ہو گیا ہے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ ٹیسلا کی جو قیمت تھی تقریباً $2,000-$2,500 کا شیئر تھا، اس کو اسپلٹ کر کے اس کو 10-15 حصوں میں یا آئی تھنک 5 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا گیا تھا. کل ہم نے دیکھا کہ گوگل جو کہ $1 ٹریلین انڈسٹری ہے، $1 ٹریلین کمپنی ہے، ملٹی نیشنل ایک میڈیا کمپنی ہے، فرم ہے، ایک سرچ انجن ہے، اور بہت ساری چیزیں گوگل پروڈیوس کرتا ہے. الفابیٹ گوگل، جس میں یوٹیوب بھی شامل ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الفابیٹ گوگل کے شیئرز کی قیمت $2300 کی جگہ اب $112, $113, $115 ہو چکی ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ اس کو 20 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اسپلٹ کر دیا گیا ہے. اور اس کی اسپلٹ کرنے کی وجوہات صرف اور صرف یہ ہوتی ہیں کہ لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو، نمبر آف شیئرز جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ پرچیز کریں، بائنگ سیلنگ کریں، اور لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ اس پرٹیکولر شیئر میں بڑھ جائے. ادروائز اس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حوالے سے یا ویلیو کے حوالے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ایک خبر تھی کہ الفابیٹ گوگل کا شیئر جو کہ $2300-$2400 تھا، اب اس کی قیمت $110 سے $115 پر آ گئی ہے، کیونکہ اس کو 20 حصوں میں اسپلٹ کر دیا گیا ہے. تو بہرحال یہ امپورٹنٹ خبر تھی. اور اس کے ساتھ ہی جولائی کا مہینہ اینڈ ہونے والا ہے، اور جولائی میں بہت ساری خبریں جو کہ سیکنڈ کوارٹرلی ارننگ رپورٹ ہمارے سامنے آتی ہے. کل بھی ہمارے پاس گولڈمین سیک کی رپورٹ تھی، اور اس کے علاوہ جے پی مارگن چیز اور اس قسم کی جو بڑی جائنٹ بینکنگ انڈسٹریز ہیں ان کی رپورٹیں تھیں. اس کو ذرا سب ہم مکس کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کہیں کچھ خبریں خراب آئی جس کی وجہ سے مارکیٹ ڈاؤن سائڈ ہوئی. کل S&P، ڈاؤ جونز، نیسڈیک اپنی نچلی سطحوں پر ٹریڈ کرتے رہے. اچھا، نچلی سطحوں پر ٹریڈ کرنے کی وجہ جو کہ میں نے کل بھی آپ سے بیان کی تھی کہ امریکہ میں 27 جولائی کو امریکہ اپنے شرح سود کا اعلان کرے گا، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اس وقت اپنے انٹرسٹ ریٹ میں 0.75 یعنی 75 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کرنے جا رہا ہے. تو یہ بڑا نیگیٹو ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹ کے لیے. جب انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جاتا ہے تو اسٹاک مارکیٹیں اور گولڈ، سلور، کرنسی مارکیٹیں ڈاؤن ہو جاتی ہیں. تو بہرحال یہ 27 تاریخ کو ہمارے پاس رپورٹ آئے گی، لیکن اس رپورٹ کے آنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ریلکٹنٹ ہو جاتے ہیں اور ہیوی انویسٹمنٹ نہیں کرتے، اور یہی کرنا چاہیے. احتیاط برتنی چاہیے اور محتاط رہنا چاہیے انٹرسٹ ریٹ اناؤنسمنٹ سے پہلے. اب ہمارے پاس کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، 5 سے 6 دن رہ گئے، امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کا اعلان کرے گا.
اچھا، اس کے ساتھ ہی اس انٹرسٹ ریٹ کی کہانی کی وجہ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے دنوں اسٹرلنگ، یورو اور تمام کرنسی نچلے سطحوں پر آئی. گولڈ سلور بھی نیچے سطحوں پر آئے اور 1690-95 کا گولڈ نے لو کیا تھا. لیکن اس کا ٹیکنیکل گولڈ کا جو لیول ہے 1680 از اے ویری امپورٹنٹ سپورٹنگ لیول ہے. 1680 ٹوٹا تو گولڈ کی مارکیٹ ڈاؤن سائڈ پر چلی جائیں گی. بہرحال انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی خبریں بہت زیادہ سرائیت کرتی چلی جا رہی ہیں اور اکراس دی بورڈ پوری دنیا انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی طرف جا رہی ہے، ماں سوائے یورپین سینٹرل بینک کے. لیکن ابھی کچھ ایک گھنٹے پہلے ہمارے پاس یورپین سینٹرل بینک کی بہت بڑی رپورٹ جس کو کنزیومر پرائس انڈیکس یا مہنگائی کا نمبر کہا جاتا ہے، وہ بڑی خطرناک حد تک پلس میں آ گیا ہے. 8.1% اس کی فورکاسٹ تھی، 8.6% آیا. تو دیٹ انڈیکیٹ کہ یورپین سینٹرل بینک بھی اپنے انٹرسٹ ریٹ کو، آئی تھنک جمعرات کو اس کی میٹنگ ہے، وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دے. انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے بعد مائٹ پاسبل کہ آپ کی یورو اور اسٹرلنگ کی جو قیمتیں نچلے سطحوں پر چل رہی ہیں، خاص طور پہ یورو جو کہ 20-22 کے لوئسٹ لیول پر ہے، یہ دوبارہ سے اوپر جانا شروع ہو جائے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اور کل میں تقریباً 100-150 پوائنٹ یورو کی اوپر کی سطح پر گئی ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ یورپین سینٹرل بینک انٹرسٹ ریٹ بڑھا سکتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس آج شام میں بڑی امپورٹنٹ امریکہ کی رپورٹیں رہیں گی. یو ایس کی بلڈنگ پرمٹس اینڈ ہاؤسنگ اسٹارٹس کے نمبرز ہیں. اس کے دیکھنے پہ تو ابھی بظاہر یہ آ رہا ہے کہ رپورٹیں اچھی آ رہی ہیں، لیکن بہرحال جب یہ رپورٹ آئے گی، ڈیٹا آئے گا پاکستانی وقت کے مطابق شام کو 5:30 بجے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. بہرحال آج امپورٹنٹ رپورٹ ہے اور اس پر ہمیں نظریں مرکوز رکھنی پڑیں گی. اچھا، اس کے ساتھ ہی پاکستان کی دوبارہ سے ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں. جو $6 بلین پاکستان کو IMF کی طرف سے جو لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ آج دیں گے کل دیں گے، ابھی تک دیا کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس ایک بڑی اچھی ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے اور پاکستانی جو فورن اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں فورن کنٹریز میں، انہوں نے اس سال یعنی 1 جولائی 2021 سے لے کے 30 جون 2022 یعنی پورے ایک سال کا جو فسکل ایئر ہوتا ہے اس کے اندر $31.2 بلین ریمٹ کیے ہیں، پاکستان بھیجیں. اٹس اے ہیوج نیوز، ہیوج بینیفٹ ہوتا ہے پاکستان کے. جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان کے لیے بڑی مدد کرتے ہیں ان ٹرمز آف کہ وہ فیملی سپورٹ کے لیے وہاں سے جو پیسے بھیجتے ہیں اور یا دوسری جو تجارت کرتے ہیں اس کے اندر $31.2 بلین پاکستانیوں نے پاکستان کے بینکوں میں بھیجا ہے. دیٹس ویری گڈ گیسچر ہے، گڈ ول گیسچر ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی جو اوورسیز رہتے ہیں ان کو بھی پاکستان کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا رائٹ ہونا چاہیے، جو کہ ابھی ریسنٹ گورنمنٹ نے اس کو نیگیٹ کر دیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی نہیں یہ حق رکھتے کہ وہ پاکستان میں الیکشن جو ہوتے ہیں اس میں اپنے رائے دے سکیں. ہم سے سمجھتے ہیں کہ پاکستانی جو اوورسیز ہیں ان کو اس حق کو ایکسرسائز کرنے کا پورا رائٹ ہے کیونکہ وہ پاکستانی ہیں اور ہمارے پاس $31 بلین وہ پیسے ہمیں بھیج رہے ہیں، تو وائی ناٹ کہ ان کو اس حق سے محروم رکھا جائے. تو میری حکام والا اور گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی رائٹ ٹو ووٹ ہونا چاہیے. اچھا، اس کے ساتھ ہی جو ہمارے پاس اور خبریں ہیں، گولڈمین سیک، کل گولڈمین سیک کی رپورٹ آئی بھی تھی، JP مارگن چیز اینڈ مارگن اسٹینلے یہ رپورٹ تھی. اچھا، اس کے ساتھ ہی گولڈ کی ہم بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں جو گولڈ کی قیمتیں ہیں وہ مستقل اوپر کی طرف چلتی چلی جا رہی ہیں. اس کی وجہ میں نے آپ تمام لوگوں کی خدمت پہ پیش کی تھی کہ پاکستانی روپیہ جو اتنا ویک ہوتا جا رہا ہے، پاکستان میں ڈالر مہنگا ہو رہا ہے. اس وجہ سے پاکستان میں سونے کی قیمتیں چاہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تھوڑی سی نیچے بھی آ جائیں لیکن پاکستان میں سونے کی قدر و قیمت میں اضافہ مستقل برقرار رہے گا. اور اس کی وجہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے ہفتے امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو اضافہ کرے گا. انٹرسٹ ریٹ کے اضافے سے ڈالر کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ورتھ بڑھے گی. سونا تھوڑا سا گر سکتا ہے اس بیسس پہ کہ جناب انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالر جو ہے اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا، ڈالر کی قدر و قیمت کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سونے کی قیمت تھوڑی سی نیچے آتی ہے لیکن سونے کی قیمتوں میں زیادہ ڈاؤن فال دکھائی نہیں دے رہا. ٹیکنیکلی آپ یاد رکھ لیجیے کہ 1680 بہت امپورٹنٹ سپورٹنگ لیول ہے، وہ ٹوٹا تو پھر ہم کہیں گے کہ سونا نیچے آئے گا. ادروائز دیئر از نو امپورٹنٹ ایونٹس اور امپورٹنٹ نمبرز. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روس اور یوکرین کے اوپر اٹیک، پھر اسرائیل کی طرف سے فلسطین پہ اٹیک اور ایران کا امریکہ کے ساتھ نیوکلیر بام کے حوالے سے، یہ تینوں خبریں نیگیٹو ہیں اور ان نیگیٹو خبروں پہ ہمیشہ سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہی ہوتا ہے، نیچے نہیں آتا. تو بہرحال خرید کے جو ہے چانس لینا چاہیے، چاہے آپ ورچوئل ٹریڈ کر رہے ہوں یا فزیکل ٹریڈ کر رہے ہیں، آپ کو چانس بائی سے لینا چاہیے انٹل اینڈ انلیس 1680 کا لیول نہیں ٹوٹتا.
بہرحال یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، ہوپ فل اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ حاصل ہوتا ہوگا. ڈیلی بیسس پہ یا ویک میں 2 بار آپ سے ملاقات ضرور ہو جاتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس یوٹیوب چینل کو اور اس پلیٹ فارم کو جس کا نام www.yasinanalysis.com ہے، اس کو آپ جوائن بھی کر رہے ہیں، شیئر بھی کر رہے ہیں اور اپنے حلقہ احباب میں اس کو جو ہے اسپریڈ کر رہے ہیں. انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.